नाज़रीन, हिज़्बुल्लाह ने इसराइल पर हमले बढ़ा दिए हैं और पहली बार अब समंदर से भी इसराइल पर हमला किया गया है। इसके अलावा रशिया ने हिज़्बुल्लाह को नए हथियार, नए मिसाइल पहुंचा दिए हैं जो इसराइल के लिए सबसे बड़ा ख़तरा बन गए हैं। इसके साथ साथ गज़ा की मज़ाहमती तहरीक ने बहादुरी की नई मिसालें कायम की हैं। 160 से ज़्यादा उनकी टैंक्स और आर्मर्ड गाड़ियाँ उड़ा के रख दी हैं और उसकी वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली है ताकि किसी को वेरीफाई करने की भी ज़रूरत ना रहे और सबके सामने वो सबूत के तौर पर पेश कर दी हैं। और इसके अलावा फ्रांस और नेतन्याहू आमने सामने आ गए हैं। फ्रांस ने इसराइल से हाथ खींच लिया और न सिर्फ फ्रांस ने बल्कि यूरोप की दीगर हुकूमतें भी इस वक्त इसराइल की हिमायत से पीछे हट रही हैं, क्योंकि जो अवाम उठ खड़ी हुई है उन्होंने असलहा तक रोक लिया है और यूरोप में इस वक्त बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है और बहुत बड़े मुजाहरे वहाँ पर हो रहे हैं जो कि हिस्ट्री का पासा पलट रहे हैं और इस जंग का उसमें एक कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। ये सारी अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे और सबसे पहले हिज़्बुल्लाह की बात कर लेते हैं। हिज़्बुल्लाह ने अपने हमले बढ़ा दिए हैं और कल रात शदीद फाइट की गई है बॉर्डर्स के साथ साथ और पहली बार सी साइड से यानी समंदर की तरफ से भी हमला किया गया। आप इसराइली मीडिया का बयान देख लीजिए जिसमें वो कह रहे हैं कि वी हैव इंटरसेप्टेड ड्रोन्स एंड मिसाइल्स फ्रॉम सी साइड। हाइफा की जो बंदरगाह है और इसके अलावा नहारिया का जो इलाका है यहाँ पर समंदर के साइड से जो हमले हुए हैं और इसराइली मीडिया खुद इस चीज़ की तस्दीक कर रहा है। इसके अलावा रशिया की जानिब से नए जो मिसाइल हैं वो दिए जा रहे हैं हिज़्बुल्लाह को और उनकी रेंज है वो 30 किलोमीटर होंगी, यानी एक लंबी रेंज के ये मिसाइल हैं और वो इसराइल के लिए बड़े तबाहकुन साबित होंगे। इसके अलावा जैसे हिज़्बुल्लाह ने ऐलान किया है कि वो नेक्स्ट स्टेज ऑफ वॉर में दाखिल हो गए हैं, तो अब उनकी जानिब से ड्रोन्स लॉन्च किए जा रहे हैं जो कि जाकर इंटेलिजेंस इकट्ठी करते हैं। ये ड्रोन्स बॉर्डर्स के साथ साथ और जहां पर इनको रिक्वायर्ड होता है वहां पर ये जाते हैं और इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन लेकर वापस आते हैं। इसके अलावा अभी कुछ देर पहले हाल्टा और किफार शुबा के ये जो आप बॉर्डर्स के साथ साथ एरियाज देख रहे हैं, यहां पर हिज़्बुल्लाह की जानिब से 2 बड़े अटैक्स इन 2 एरियाज में किए गए हैं और अगर पूरी लड़ाई की मैं आपको एरिया दिखाऊं तो ऑलमोस्ट ये 100 किलोमीटर प्लस के एरिया में ये लड़ाई जो है वो फैल चुकी है। ये गोलान हाइट्स और गलीले से शुरू होती है और उसके बाद थ्रू आउट शिबा फार्म से होती हुई और आगे एंड तक जो नकूरा का इलाका है वहां तक ये लड़ाई इन पूरे बॉर्डर पर एक तरह से फैल चुकी है। और ये जो गोलान हाइट्स में नीचे गलीली का इलाका है यहां तक हमले जो हैं वो हिज़्बुल्लाह की जानिब से किए गए हैं और इनमें बड़ी तादाद में इनकी हलाकतें भी हुई हैं और इनका जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आर्मी की पोजीशंस हैं वो यहाँ पर तबाह हुई हैं। और इसका एक सबूत ये भी है कि यहाँ पर खतरा इतना बढ़ गया है कि खुद जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो यहाँ दौरे पर पहुंचे हैं। डिफेंस मिनिस्टर यहाँ गोलान हाइट्स पर पहुंचे और उन्होंने सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया और उसके साथ साथ हिज़्बुल्लाह को बड़ी धमकी लगाई। उन्होंने कहा कि हिज़्बुल्लाह अपने हमलों से बाज आ जाए वगरना हम बेरूत को गजा बना देंगे। बेरूत जो है वो लेबनान का दारुल हुकूमत है, तो ये उन्होंने इतनी बड़ी धमकी लगाई है कि हम बेरूत को भी गजा जैसा तबाह हाल कर देंगे और इस धमकी के जवाब में हिज़्बुल्लाह ने मजीद अटैक्स किए हैं। इसके अलावा नेतन्याहू की जानिब से भी हिज़्बुल्लाह को वार्निंग दी गई है, धमकी दी गई है। उन्होंने कहा कि अगर तुम जंग में दाखिल हुए तो ये तुम्हारी बदतरीन गलती होगी और इसका तुम्हें बहुत ज्यादा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन जो यहाँ से धमकी जाती है वहां से नए रॉकेट्स और नए मिसाइल जो हैं वो आते हैं और इसका नुकसान इस वक्त इसराइल को सबसे बड़ा ये हो रहा है कि बड़ी तादाद में यानी 130 किलोमीटर का ये एरिया है बॉर्डर्स के साथ साथ, अब उनको तो पूरे एरिया में अपनी जो आर्मी है, एयरफोर्स है, इंटेलिजेंस है वो यहाँ पर डिप्लॉय करना पड़ रही है, तो उनके ज्यादा वसाइल जो हैं वो इस बॉर्डर को सिक्योर करने पर लग गए हैं। अगर यहाँ पर ये हिज़्बुल्लाह अटैक ना करती तो फिर इनकी सारी तवज्जो गजा पर होनी थी। फिर जैसे सीरिया से आपको पता है कि अटैक्स शुरू कर दिए गए हैं, तो ये जो गोलान हाइट्स वाला एरिया है यहाँ से सीरिया से जो आने वाले हमले हैं उनको भी सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। और फिर नीचे जो इलाट का इलाका है यहाँ पर सीरिया भी यहाँ पर अपने रॉकेट्स हिट कर रहा है और यमन के एरिया से भी रॉकेट्स जो हैं वो यहाँ पर इलाट पर पहुँच रहे हैं, तो वो तमाम इतराफ से अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करने में लगा हुआ है और इस तरह गजा में जो है वो सारे वसाइल इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। हिज़्बुल्लाह ना सिर्फ यहाँ पर अमली फौजी जंग लड़ रही है बल्कि उन मुनाफिक मुस्लिम मालिक को, अरब मालिक को एक्सपोज भी कर रही है। मिसाल के तौर पर जो उनके सरबराह हैं
ان کے ٹویٹر پر یہ پوسٹ کی گئی جس میں انہوں نے کہا کہ ہائپوکریٹ مسلمز، اور اس میں انہوں نے یو اے ای کی تصویر، ایک کارٹونک تصویر لگائی جس میں وہ اسرائیلی فوجی کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں اور پیچھے جو اسرائیلی فوجی ہے اس نے چھرا پیٹ کے پیچھے رکھا ہوا ہے. یعنی یو اے ای جو ہے اس نے آئل بند کرنے سے، ہتھیار بند کرنے سے، ان کی ایئر سپیس بند کرنے سے انکار کیا تھا. تو حزب اللہ بالکل فرنٹ فٹ پر ان منافقوں کو ایکسپوز بھی کر رہی ہے اور عملی جنگ بھی اس وقت لڑ رہی ہے. اور اس میں آپ اہم بات یہ سمجھیے کہ حزب اللہ کو اب سیاسی حکمت عملی کے ساتھ بھی چلنا ہے. دیکھیں جب یو اے ای جیسا ملک، جب سعودی عرب جیسا ملک جو ہے وہ پیچھے ہٹ رہا ہے، تو اب حزب اللہ کو سیاست بھی وہاں پر کھیلنی ہے. عملی جنگ بھی وہ لڑ رہے ہیں، لیکن ضروری ہے کہ وہ سیاسی حکمت عملی بھی اپنائیں اور اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھیں، کیونکہ کوئی بھی ایسی مسٹیک جو ان سے کیلکولیشن کے بغیر ہوگی وہ غزہ کے لوگوں کو بھی نقصان دے گی، فلسطین کے لوگوں کو بھی نقصان دے گی، اور لبنان کے جو باشندے ہیں ان کے لیے بھی بڑا خطرہ لے کر آئے گی. تو اس لیے انہیں تمام چیزیں کیلکولیٹ ہو کر آگے چلنی ہیں. اب آ جاتے ہیں ذرا غزہ کے فوجی محاذ پر، جہاں اسرائیلی فوج کو 36 دنوں سے شکست کا سامنا ہے. ان کے بڑی تعداد میں فوجی ہلاک ہو چکے ہیں، سینکڑوں کی یہ تعداد ہے، اور مارکیوا 4 ٹینکس ملینز آف ڈالرز کے وہ تباہ ہو چکے ہیں، آرمرڈ گاڑیاں تباہ ہو چکی ہیں، اور اسرائیلی فوج اپنے وہ چھپانے پر مجبور ہے اور رات کی تاریکی میں ان کو دفنا رہی ہے، اور اس کی خبریں بھی ان کی فیملیز کو روک رکھا ہے کہ وہ خبریں بھی سوشل میڈیا پر شیئر نہ کریں. اب اس کا جو سب سے پہلا ثبوت ہے ان کی ناکامی کا، وہ میں واشنگٹن پوسٹ کی زبانی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو امریکہ کا سب سے بڑا ادارہ ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے اور ان کی ناکامیوں کو کس طرح سے ایکسپوز کر رہا ہے. واشنگٹن پوسٹ کے مطابق کہ حماس نے حیران کر دیا ہے کہ جو نئے ہتھیار انہوں نے دفاع کے لیے استعمال کیے ہیں وہ اسرائیلی فوج کے لیے بہت ہی سرپرائزنگ تھے. ان کے پاس ایسے جدید ہتھیار اور جنگی صلاحیتیں ہیں یہ کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا. پھر انہوں نے بتایا کہ اس وقت مزاحمتی تحریک کس طرح کے ہتھیار استعمال کر رہی ہے جس نے مکمل طور پر اسرائیل کو ناکامی دلائی ہے فوجی محاذ پر. انہوں نے کہا کہ ان کے پاس ماڈرن سنائپر رائفلز ہیں، اس کے علاوہ پیرا گلائڈرز RPG ہیں، میگنیٹ بامبز ہیں، لانگ رینج راکٹس ہیں جو کہ غزہ سے لے کر حائفہ تک کی جو بندرگاہ ہے اس کو ہٹ کر سکتے ہیں، اور نیچے جو ایلات کا علاقہ ہے اس کو ہٹ کر سکتے ہیں. یعنی اتنے لمبا ایریا میں، اتنے لانگ رینج میں وہ جا کر ہٹ کر سکتے ہیں، اور وہ ہٹ کر بھی رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ ان کے پاس گرنیڈ لانچرز ہیں، اینٹی ٹینک میزائل ہیں، اور یہ جو سارے ہتھیار ہیں یہ لیبیا سے، سیریا سے، عراق سے، سوڈان سے، ایران سے، نارتھ کوریا سے اور رشیا سے آئے ہیں. یہ جو عراق، سیریا، سوڈان اور لیبیا میں جنگ چلتی رہی ہے وہاں سے بہت سارے ہتھیار ان کے پاس آئے ہیں. پھر ایران سے اور رشیا سے ہتھیار ان کے پاس پہنچے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو ہوم میڈ ہیں، یعنی انہوں نے خود تیار کیے ہیں. اور یہ جو سمگلنگ ہوئی ہے اس کو بھی آپ دیکھیے، یہ 3 اطراف سے یہ انہوں نے ہتھیار جمع کیے ہیں. سمندر کے سائڈ سے بھی سمگل ہوا ہے، وایا ٹنل بھی سمگل ہوا ہے، اور وایا جو رفاح بارڈر ہے مصر کا یہاں سے بھی سمگل کر کے انہوں نے یعنی کئی سال لگا کر اتنی بھاری تعداد میں انہوں نے ہتھیار اکٹھے کیے ہیں، جو کہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ وہ اس جنگ کے لیے جس میں اب اسرائیل مکمل طور پر دنیا کے سامنے ناکام ہو چکا ہے اپنی طاقت میں بھی اور اپنے بیانیے میں بھی، اس کے پیچھے مزاحمتی تحریک کی سالوں کی محنت ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جو سب سے بڑی حیران کن بات ہے کہ وہ ان کی جدت اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو کوانٹٹی یعنی جتنی بڑی تعداد میں یہ ہتھیار انہوں نے جمع کیے ہیں یہ بڑا سرپرائزنگ. پھر انہوں نے کہا کہ اسرائیلی آرمی غزہ میں ایک سٹیٹ آرمی کی طرح ایک فورس کو وہاں پر فیس کر رہی ہے جو کہ ہائیلی آرمڈ ہے، ٹیکنالوجیکلی اور ایڈوانسڈ ہے. یعنی یہ کوئی گینگ آف لٹل کڈز نہیں ہے جس کو لڑنے کے لیے آپ گئے ہیں، یہ اتنی طاقتور ہے جس طرح کہ کسی ریاست کی ایک آرمی ہوتی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ رشین کارنیٹ، کانکورس اور ایرانین راڈ یہ وہاں پر استعمال ہوتے ہوئے، یہ خطرناک میزائل اور ہتھیار جو ہیں یہ استعمال ہوتے ہوئے ویڈیوز میں دیکھے گئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ان کی طاقت کو بہت بڑا بنا رہی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ 36 دن ہونے کے باوجود ابھی تک یہ غزہ سٹی میں داخل تک نہیں ہو سکے. پھر یہ آپ ان کی لائن دیکھیے کہ ٹوگیدر ود آل دس دے آر موسٹ ہائی ٹیک آف آرمیز ان اربن وارفیئر، کہ یہ ساری جو چیز ہے انہیں اربن وارفیئر میں سب سے ہائی ٹیک اور سب سے ایڈوانس
فورس بنا رہی ہے، اور چونکہ اربن وارفیئر کہتے ہیں کہ جب آپ شہر میں ایک گنجان آباد علاقے میں جا کر جنگ لڑتے ہیں تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ واضح طور پر مزاحمتی فورس کو برتری حاصل ہے۔ تو یہ واشنگٹن پوسٹ نے بالکل ایکسپوز کیا ہے اسرائیلی آرمی کی ناکامیوں کو، اور ثبوت کے ساتھ انہوں نے ساری چیزیں رکھی ہیں۔ اب ذرا آ جائیے کہ مزاحمتی فورس کی جانب سے ویڈیو جاری کی گئی ہے جس میں 160 ان کے ٹینکس اور آرمرڈ گاڑیاں تباہ کی گئی ہیں، اور یہ اربوں روپے کی مالیت کے ہیں، اور اس میں سینکڑوں کے حساب سے جو ان کے فوجی جو ان میں سوار تھے وہ اپنی جان سے گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بڑی چیز سامنے آئی ہے کہ درجنوں کے حساب سے یہ کل رات کا یہ جو لڑائی ہوئی ہے اس میں درجنوں کے حساب سے ان کے سولجر مارے گئے ہیں، اور اس میں اہم چیز یہ سمجھنے والی ہے کہ یہ بدیون ایک ولیج ہے جو کہ گولان ہائٹس کے ساتھ ہے، یہاں سے انہوں نے فوجی بھرتی کر رکھے ہیں۔ اب یہ جو ولیجز ہیں یہ انلیجیٹیمیٹ ہے، یعنی ان کو ریکگنائز کوئی نہیں کرتا، یہ ڈسپیوٹڈ ایریا ہے۔ ویسے بھی گولان ہائٹس جو ہے سیریا کہتا ہے یہ ہمارا ہے، اسرائیل نے اپنے طور پر یہاں قبضہ کر رکھا ہے، تو یہاں پر یہ جو ولیجز ہیں یہاں سے یہ بندے اپنے بھرتی کرتے ہیں اور پھر اس طرح کے جنگ میں ان کو بھیج دیتے ہیں۔ تو یہ بڑی تعداد میں وہاں پر مارے گئے ہیں، اور اسرائیلی فوجیوں نے اس کو رات کی تاریکی میں دفن کیا، اور ان کی فیملیز کو بھی پریشر ڈالا ہے کہ آپ نے ان کی موت کی خبر جو ہے وہ شیئر نہیں کرنی۔ پھر مزاحمتی تحریک کی جانب سے پالکام ملٹری بیس جو ہے یہاں پر اٹیک کیا گیا ہے، جیسا کہ اوپر واشنگٹن پوسٹ نے بتایا کہ ان کے پاس اتنے لانگ رینج میزائل ہیں کہ وہ کسی بھی بندرگاہ کو کسی بھی بیس کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ تو ابھی یہ جو بڑا ایک اہم ترین اڈا ہے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایک اور ویڈیو سامنے آئی جس میں ایک ٹینک کو تباہ کیا جا رہا ہے، اور یہ ٹینک کیا تھا کہ فشنگ بوٹس پر گولے برسا رہا تھا۔ اب یہ بھی کر رہے ہیں کہ جو وہاں پر فشنگ بوٹس کھڑی ہیں فلسطینیوں کی، غزہ کے لوگوں کی، ان کو مکمل طور پر تباہ کر رہے ہیں کہ ان کی جمع پونجی پہلے ہی لوٹ چکی ہے، گھر ان کے تباہ ہو چکے ہیں، تو یہ جو فشنگ بوٹ جو ان کا ذریعہ ہے کمانے کا وہ بھی باقی نہ بچے، یعنی کل کو جب جنگ ختم ہوگی تو غزہ کے لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ ٹینک جو ہے وہ فشنگ بوٹ کو اس نے گولے برسا رہا تھا، تو وہاں سے ایک آیا مزاحمتی تحریک کا ایک نوجوان، اور اس نے اس پر گولہ برسا کر اس کو تباہ کر دیا۔ اب ان ویڈیوز کی اہمیت اس طرح سے ہے، اور مزاحمتی تحریک بھی جانتی تھی، اس لیے انہوں نے اس کا پورا بندوبست کر رکھا تھا۔ وہ ہر حملے کی ویڈیو بناتے ہیں، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کو ویریفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کے سامنے بطور ثبوت موجود ہوتا ہے، آپ کو پھر یہ نہیں پوچھنا پڑتا کہ بھئی یہ کس نے رپورٹ کیا ہے، اس کا سورس کیا ہے، وہ ویڈیو آپ کے سامنے اور وہ ثبوت ہے۔ اب آ جائیے ذرا فرانس اور نتن یاہو کے حوالے سے۔ فرانس اور نتن یاہو میں اس وقت ٹھن گئی ہے۔ فرانس کے صدر نے تنقید کی تھی اسرائیل پر، نتن یاہو پر، انہوں نے فل فار سیز فائر کا مطالبہ کیا تھا۔ اب ذرا یہ اہم بات آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو سیز فائر کا مطالبہ ہے یہ شکست ہے اسرائیل کی۔ اگر اس وقت سیز فائر ہو جاتا ہے اور مزاحمتی تحریک کو وہ ایلیمینیٹ نہیں کر پاتے، ختم نہیں کر پاتے، تو یہ سیدھی سیدھی شکست ہے۔ اسی لیے جو بھی سیز فائر کی بات کرتا ہے سمجھیں کہ وہ اسرائیل کی شکست کی بات کر رہا ہے اور اسرائیل کے بیانیے کے خلاف جا رہا ہے، ان کے مفادات کے خلاف جا رہا ہے۔ تو فرانس جیسا ملک جو کہ ان کا بڑا اتحادی ہے، انہوں نے سیز فائر کا مطالبہ کیا، اور انہوں نے ان کو ایکسپوز کیا کہ جس طرح آپ بچوں اور عورتوں پر آپ بمباری کر رہے ہیں یہ کسی طور پر قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے جواب میں نتن یاہو نے بڑے سخت پہلے بھی بیان دیا، اور آج پھر ان کا بیان سامنے آیا کہ فرانس کی جانب سے، فرانس کے صدر کی جانب سے یہ بیان دے کر سنگین غلطی کی گئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو کچھ فرانس اور برطانیہ کی سڑکوں پر ہو رہا ہے ان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ لائن بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ فرانس، برطانیہ اور باقی یورپ کی حکومتیں اس وقت شدید پریشر میں ہیں، کیونکہ وہاں پر تاریخ کے سب سے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو ان کے جو سابق وزیر اعظم ہیں بورس جانسن، ان کا ٹویٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر آپ کو صورتحال کا اندازہ ہوگا۔ ان کے مطابق کہ یورپ میں قدیم ترین نفرت جو کہ ورلڈ وار 2 کے بعد ختم ہو گئی تھی وہ اب دوبارہ سے بڑھ رہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ بہت حیران کن طور پر لوگ اسرائیل کو نقشے سے مٹانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ اب یہ سابق ان کے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ اس حد تک صورتحال خراب ہو چکی ہے۔ کل بھی یوکے میں ایک بہت بڑا مظاہرہ ہوا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں پر جمع ہوئے۔ فرانس میں بہت بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں، باقی یورپ میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ اور اگر آپ سمجھیں کہ موجودہ دور میں سب سے بڑا ویپن کیا ہے تو وہ پبلک اوپینین ہے۔ پبلک اوپینین ایک ایسا ہتھیار ہے جس کے سامنے کوئی ٹک نہیں پاتا ہے، تو یہ حکومتیں بھی اس پبلک اوپینین کے سامنے ٹک نہیں پا رہی ہیں، اور اسی لیے اسرائیل کی حمایت سے پیچھے ہٹتی چلی جا رہی ہیں۔ مثال کے طور پر آج
آئرلینڈ میں یہ ووٹنگ ہونی ہے کہ انہوں نے جو اسرائیل کا ڈپلومیٹس ہے ان کو نکالنا یا نہیں، یہ ان کی پارلیمنٹ میں ووٹنگ ہو رہی ہے۔ تو یہ جنہوں نے اسرائیل کو آباد کیا تھا، جنہوں نے اسرائیل کو زمین لے کر دی تھی، فلسطین پر قبضہ کروایا تھا، اب وہی لوگ، وہی حکومتیں ان سے پیچھے ہٹ رہی ہیں۔ تو یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ 100 سال میں یہ پہلی بار ہو رہا ہے۔ تو اس لیے نتن یاہو اب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو پبلک اوپینین ہے یا جو پبلک کا پریشر ہے، جو سڑکوں پر جو کچھ ہو رہا ہے، آپ کو اس سے زیادہ اس کی طرح توجہ نہیں دینی چاہیے، لیکن وہ اس سے توجہ ہٹا ہی کیسے سکتے ہیں، کیونکہ یہ اتنا بڑا طوفان ہے کہ یہ بہت ساری حکومتوں کو نگل جائے گا، یہ بہت ساری حکومتوں کے تخت اچھال کے رکھ دے گا۔ تو اس لیے ان کے سامنے ٹکنا ان حکومتوں کے بس میں نہیں ہے، اور یہی اس وقت فلسطین کی سب سے بڑی فتح ہے۔ اور پھر آپ آسٹریلیا کے حوالے سے دیکھیں، آسٹریلیا میں بھی شدید ترین مزاحمت بڑھ رہی ہے اور پیچھے ہٹتا جا رہا ہے آسٹریلیا بھی۔ آسٹریلیا کی پارلیمنٹ میں شدید تنقید کی گئی تھی اسرائیل پر، اور ان کے حق میں ووٹنگ کے حوالے سے بھی بڑی تنقید کی گئی تھی کہ UN میں ان کو ووٹ نہیں کرنا، اور اب انہوں نے سیز فائر کا مطالبہ سامنے رکھا ہے۔ پھر جو ایک شپ روانہ ہو رہا تھا ہتھیار لے کر، اس کے سامنے بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر جمع ہو گئے اور انہوں نے اس شپ کو روانہ نہیں ہونے دیا، اور اس کے بعد آسٹریلیا کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے سیز فائر کا مطالبہ کیا ہے۔ تو اس طرح یہ بہت ہی غیر معمولی چیز ہے کہ وہ ممالک جو ہتھیار بھیج رہے تھے اب وہ سیز فائر کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور وہاں پر عوام جو ہے وہ ان کمپنیز کے باہر جمع ہو گئی ہے اور ان کے خلاف مظاہرے کر رہی ہے کہ جو ویپنز اسرائیل کو بھیج رہی ہیں، ان کمپنیز کو سب سے بڑا تھریٹ اس وقت لاحق ہو گیا ہے، اور وہ اپنا اسلحہ نہیں بھیج پا رہے ہیں کیونکہ عوام کی جو مظاہرے ہیں وہ بہت بڑھ چکے ہیں، سامنے دھرنے شروع ہو گئے ہیں ان جو کمپنیز ہیں۔ اور آخر میں ہم بات کر لیتے ہیں غزہ کے نہتے اور معصوم فلسطینیوں کی، جو اس وقت انتہائی کربناک اور ہولناک حالت میں ہیں۔ جنگ عظیم دوم کے بعد اس طرح کے حالات کسی علاقے میں نہیں دیکھے گئے جو اس وقت غزہ کے لوگ فیس کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے اگر آپ وار لوکیشن دیکھ لیں تو یہ جو بلو ایریا ہے یہاں پر ان کی ملٹری پریزنس ہے، اور یہ الشفا ہاسپٹل کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں۔ اب الشفا ہاسپٹل میں سب سے خطرناک صورتحال ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چونکہ بالکل قریب ہیں اور ان کے سنائپرز نے وہاں پر پوزیشنز لے رکھی ہیں، اور وہاں پر رپورٹ کے مطابق 100 سے زائد ڈیڈ باڈیز اس وقت گیٹ کے سامنے پڑی ہیں، کیونکہ جو لوگ باہر جانا چاہ رہے تھے یا اندر آنا چاہ رہے تھے، جو ہی وہ ان کے نشانے پر آئے وہ ان کو مارتے چلے گئے، اور 100 لاشوں کا ڈھیر اس وقت گیٹ کے باہر پڑا ہے، اور ان کو دفنا بھی نہیں سکتے کیونکہ جو ہی آپ ان کو اٹھانے جائیں گے تو آپ کو بھی نشانہ بنا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ابھی الشفا کی الیکٹریسٹی مکمل طور پر کٹ آف ہو چکی ہے، اور جو اس کو ٹھیک کرنے ان کا گیا تھا مکینک انجینئر چھت پر، اور اس کو بھی نشانہ بنا کر گردن میں گولی ماری گئی اور وہ بھی جان سے چلا گیا۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو ڈرونز ہیں ان کے وہ احاطے کے اندر آ رہے ہیں، اور احاطے کے اندر آ کر جو بھی ان کو باہر نظر آتا ہے اس کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ تو یہ بالکل چند میٹر اوے ہیں الشفا ہاسپٹل سے، اور الشفا جو کہ سب سے بڑا غزہ کا ہاسپٹل ہے جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں زخمی ہیں اور 60,000 کے قریب پناہ گزین موجود ہیں، وہ مکمل طور پر کٹ آف ہو چکا ہے، اس کا محاصرہ ہو چکا ہے، نہ ہی کوئی چیز اندر آ سکتی ہے نہ باہر جا سکتی ہے۔ تو سب سے جو انٹینس صورتحال ہے وہ اس وقت الشفا ہاسپٹل کی۔ علاوہ پھر نارتھ میں کوسٹل لائن کے ساتھ ساتھ جو القدس ہاسپٹل ہے، اس کے علاوہ انڈونیشین ہاسپٹل ہے، جتنے بھی یہاں پر ہاسپٹل ہیں وہ سب اسی طرح کی وہاں پر صورتحال ہے۔ اور سب سے بڑا المیہ اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ وہاں پر کمیونیکیشن کٹ آف ہے۔ تو کمیونیکیشن کٹ آف کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہلاکتوں کا نہیں پتا کہ کتنی تعداد میں ہلاکتیں ہو رہی ہیں، حالانکہ اس وقت جو 2 دنوں سے وہاں پر ہلاکتوں کی تعداد ہے وہ حیران کن حد تک بڑھ چکی ہے، لیکن 2 دنوں سے کوئی اپڈیٹ نہیں آئی کہ وہاں پر کتنی مجموعی طور پر ہلاکتیں ہوئی ہیں، کیونکہ کمیونیکیشن مکمل طور پر کٹ آف ہے۔ اور پھر ایک UN کے آفس پر بھی حملہ کیا گیا ہے۔ اب دیکھیے کہ اس طرح کے ظلم بھی جنگ عظیم دوم کے بعد آپ نے نہیں دیکھے ہوں گے، جب سے یہ یونائٹڈ نیشن بنا ہے 100 سے زیادہ تو ان کے اپنے نمائندے وہاں پر مارے گئے ہیں، اور جنہوں نے وہاں پر پناہ لے رکھی تھی UN آفس میں ان پر حملہ کیا گیا ہے، درجنوں شہید ہوئے ہیں اور سینکڑوں کی زخمی کے اطلاعات ہیں۔ لیکن پھر وہی بات کہ کمیونیکیشن چونکہ نہیں ہے تو آپ ایگزیکٹ نمبر نہیں بتا سکتے۔ پھر جو ہسپتالوں کا محاصرہ ہوا ہے اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ چونکہ ایمبولینسز نہ باہر جا پا رہی ہیں نہ اندر آ پا رہی ہیں، تو جہاں جہاں پر اٹیکس ہو رہے ہیں آپ کے ریسکیو اہلکار وہاں پر نہیں پہنچ پا رہے۔ جب ریسکیو اہلکار جاتے ہیں تو ان کی ریکوری کرتے ہیں، ان کو زندگی سے ان کی بچاتے ہیں، پھر وہ نمبرز لے کر آتے ہیں کہ اتنے شہید ہوئے ہیں، اتنے زخمی ہوئے ہیں، تو وہ سلسلہ بھی اب مکمل طور پر رک چکا ہے۔ پھر نارتھ سے ساؤتھ میں دنیا کی سب سے بڑی ہجرت اس وقت جاری ہے۔
3 लाख लोग नॉर्थ में फंसे हुए थे, जिनमें से 1 लाख लोग इस वक्त साउथ में आ चुके हैं और बाकी भी आ रहे हैं। तारीख की सबसे बड़ी हिजरत इस वक्त गजा में हो रही है और ये आप देखिए कि पीपल आर थर्स्टी, हंगरी एंड एग्जॉस्टेड, क्योंकि नॉर्थ से साउथ आते हुए आपको पैदल चलना है, आपके पास कोई सवारी नहीं है, तो लोग सिर्फ जो चंद सामान है ज़रूरियात का, कोई थोड़े बहुत कपड़े होंगे या बिस्तर होगा, सिर्फ वही लेकर वहाँ से हिजरत कर रहे हैं। अपने घर बार, अपना सारा माल वो अल्लाह के आसरे छोड़ आए और उन्हें नहीं पता कि वो अपने घरों में वापस जा सकेंगे या नहीं जा सकेंगे। लेकिन इन सारे मसालिम के बाद आप इनका जज्बा देखिए कि इंडोनेशियन हॉस्पिटल के हवाले से ये बात सामने आई है कि उनके स्टाफ ने लीव करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम जख्मियों को छोड़कर बिल्कुल इवैक्यूएट नहीं करेंगे, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे और जो भी हमारी किस्मत में होगा हम यहीं पर उसको फेस करेंगे। ये तमाम हॉस्पिटल इस वक्त घेरे में हैं और इस वक्त शदीद सूरत हाल जो है वो डिफाइनिंग मोमेंट पर खड़ी है। अगर ये हॉस्पिटल इसी तरह से अगले 24 या 48 घंटों में सराउंडेड रहे तो फिर यहाँ पर हज़ारों शहादतें होंगी और फिर मामलात बहुत दूसरी तरफ चले जाएंगे। बिल्कुल डिफाइनिंग मोमेंट पर हम खड़े हैं। ये सारी अहम तरीन तफसीलात थी आपके साथ शेयर की, अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। इजाज़त।